अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। नागिन एपिसोड 7। इधर हांडी शू शू करने लगी और ऐसी आवाज़ें आने लगी जैसे हांडी उबल रही हो। सांबरी घुटनों के बल खड़ा होकर और हाथ बुलंद करके अश्लोक पढ़ने लगा। हांडी की शू शू हर लिहाज से तेज़ होने लगी और इसका हिलना भी पहले की निस्बत जोर पकड़ गया। देखते ही देखते हांडी ऊपर को उठने लगी और वो अपने महवर के गिर्द उड़न तश्तरी की मानिंद घूमने लगी। शू शू की आवाज़ बुलंद होती जा रही थी। सांबरी की आवाज़ भी ऊंची होने लगी। शोर शराबा सुनकर कोठारी ने फिर आंखें खोली तो काली हांडी अपनी तरफ बढ़ते देखकर इसकी आंखों में खौफ लहराने लगा। शायद वो इस हांडी से आशनाई रखता था और इसकी करतब से वाकिफ था। आखिर वो भी इसी मैदान का पुराना खिलाड़ी और पापी था। हांडी ज़मीन से बुलंद होकर चलते चलते साधु कोठारी के करीब पहुंचकर फिजा में रुक गई, लेकिन अपने महवर पर तेजी से घूमती रही। अब साधु कोठारी खौफजदा हो गया। काली हांडी के खतरे को सर पर मंडलाता देखकर तपस्या का विचार उड़नछू हो गया और वो भी सांबरी की तरह घुटने जमीन पर टेकर हांडी की तरफ हाथ बुलंद करके जय काली का नारा लगाकर अश्लोक पढ़ने लगा। इस अमल से ये फर्क पड़ा कि हांडी अपनी जगह से आहिस्तगी से पलटने लगी और पीछे की जानिब खिसकने लगी। सूरत हाल को भांपकर सांबरी के चेहरे पर खौफ के साए मंडलाने लगे और वो पहले से भी तेजी के साथ जाप करने लगा, जिसकी बिना पर हांडी फिर कोठारी के हसार की तरफ लपकने लगी तो कोठारी का जिस्म लरसने और जुबान लड़खड़ाने लगी। यूँ महसूस हो रहा था कि ये मौत और जिंदगी का आखिरी मार्का है। यकीनन हांडी जिस तरफ जाएगी इसकी मौत यकीनी है, इसलिए दोनों अपने अपने सारे तजर्बे बरोए कार लाने में मसरूफ़ अमल रहे। इस वक़्त काली देवी के नाम की काली हांडी कोठारी के कायम करदा हसार से नज़दीक ही फिजा में बुलंद कभी आगे कभी पीछे सरकना शुरू हो जाती। काली के दोनों पैरोकार पूरे जोश और जज्बे से हांडी पर नजरें गाड़े बा आवाज़ बुलंद अश्लोक पढ़ने और वक्फे वक्फे से जय काली का नारा बुलंद कर रहे थे। इस कश्मकश में वक़्त गुजरने लगा। सांबरी का काना उल्लू भी कोठारी के गिर्द तेजी से चक्कर काटने लगा। काली ताकतों की मुठभेड़ से काली हांडी के अंदर चीखो पुकार और शोर शराबा शुरू हो गया, जैसे बहुत सी बदरूहें मिलकर सीना कोबी में मसरूफ़ हों। तनाव की इस कैफियत के लम्हात तवील होने लगे। हर तरफ से पुरअसरार आवाज़ों के शोर हाहाकार मचने लगी। साधु कोठारी और सांबरी दोनों ही पाए के साकिब थे। दोनों के असाब चटकना शुरू हो चुके थे। दोनों के लिबास पसीने से शराबूर थे। अब सांबरी फूंक फूंक कर नपे तुले कदमों से आगे बढ़ने लगा। इसके और हांडी के दरमियान फासला कम होने लगा। कोठारी इसको हरकत में आता देखकर मुस्तरिब हो गया। इसकी आंखों में खौफ के साथ उलझन के साए भी लहराने लगे। वो सांबरी की इस हरकत का ना सिर्फ मतलब जानने से कासिर था, बल्कि अभी तक वो ये फैसला ना कर पाया था कि आया जाप मंडल से बाहर कदम रखे या ना रखे, क्योंकि नामुकम्मल जाप छोड़कर हिफाजती हसार से बाहर आना खतरे से खाली ना था। इस अमल से भी इसकी जान को खतरा हो सकता था। सांबरी बढ़ते बढ़ते हांडी के सर पर आन पहुंचा। इसके हाथ में छुरी पकड़ी थी। करीब आते ही सांबरी ने सरत के साथ अपनी रान से अबा हटाई, लेकिन अश्लोक मंत्र मुसलसल पढ़ रहा था और फिर पलक झपकने के अरसे में इसने बिजली की सी तेजी के साथ अपनी रान से गोश्त का एक टुकड़ा उतारा और जय काली जय का नारा बुलंद करके उछलकर अपने गोश्त का टुकड़ा हांडी में डाल दिया और अपनी जुबान की हरकत को जारी रखकर अपनी निगाहें अपने काने उल्लू की तरफ सुकेड़ ली तो उल्लू मंडल के गिर्द चक्कर काटते काटते फुर्ती से हिफाजती घेरा तोड़ते हुए मंडल के अंदर दाखिल होकर कोठारी के सर का निशाना लेते हुए हमलावर हो गया। कोठारी इस अचानक अवतार से घबराकर अश्लोक भूल गया और अपना बचाव करने के लिए हाथ आगे कर दिए, लेकिन इसके हाथ बुलंद करने से कबल ही उल्लू को आग लग गई। शायद हिफाजती हसार तोड़ने की पादाश में इसको जान का नजराना पेश करना पड़ गया और शायद यही मंशा थी कि सांबरी की किसी तरह कोठारी का ध्यान बढ़ जाए। इधर सांबरी अपने जिस्म का मजीद गोश्त काली के हुजूर पेश कर चुका था और इन दोनों अवामिल के रद्द-ए-अमल के तौर पर काली हांडी की शू शू बढ़ गई और वो तेजी से कोठारी की जानिब सरकने लगी और आते आते हसार के ऐन ऊपर आकर घूमना शुरू कर दिया।
اب کوٹھاری کے پیر اکھڑ گئے اور وہ بکھلا کر جان بچانے کی نیت سے ایک طرف کو بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کے بھاگتے ہی کالی ہانڈی بھی اس کے تعاقب میں لگ گئی۔ اب حالت یہ تھی کہ کوٹھاری جدھر کو جاتا ہانڈی اس کے سر پر منڈلاتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ ہی سامری اب اور زیادہ زور لگا کر اپنے جنتر منتر پڑھنے میں مشغول ہو گیا، اور پھر جیسے بجلی کنڈی ہو ایسا ایک روشنی کا شعلہ لپکا جو سورج کی روشنی کو بھی ایک لمحے کو ماند کر گیا، اور زبردست چٹاخ پیدا ہوئی اور کالی ہانڈی کوٹھاری کے سر سے ٹکرائی تو کوٹھاری کا پورا جسم ریزے ریزے ہو گیا، جیسے کسی نے اس کا کیما بنا دیا ہو۔ ہر طرف دیکھتے ہی دیکھتے اندھیرا چھا گیا اور آندھیاں چلنے لگی۔ 400 بدروحیں اور بھٹکتی آتمائیں بین کرنے کے انداز میں مل کر ملحوظ آوازوں میں رونے لگی۔ ایسے بین کالی شکتیوں کے ٹکراؤ کے بعد ہوتے ہیں۔ اور پھر سورج نکل آیا، امن ہو گیا۔ سامری زمین پر اوندے منہ لیٹا لمبے لمبے سانس لے رہا تھا، اور کوٹھاری کا جسم چھوٹے چھوٹے زروں کی شکل میں جا بجا بکھرا پڑا تھا۔ سامری نے اٹھ کر اپنا تمام سامان سنبھالا اور فقریہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف چل دیا جہاں اس نے شکنتلا کو چھوڑا تھا۔ وہاں پہنچ کر کیا دیکھتا ہے کہ تمام کنیزیں فضا میں معلق چیخ و پکار کر رہی ہیں، اور ان کے جسموں کے مختلف حصوں سے خون دھاروں کی شکل میں زمین پر بنے ہوئے چھوٹے شفاف شیشے کے تالاب میں گر رہا ہے، جہاں شکنتلا بیٹھی ایک مرد کی شارک سے منہ لگائے اس کا خون پی رہی ہے، اور کنیزوں کا خون اس کے مرمری جسم پر گر رہا ہے۔ یوں خونی ناگن اپنی پیاس بھی بجھا رہی تھی اور خون سے غسل بھی کر رہی تھی۔ سامری مسکرا کر رہ گیا۔ پریا کی جگہ اب کس کو مقرر کرو گی شکنتلا؟ سامری شکنتلا کی لچکیلی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بولا تو شکنتلا نے بالوں کو ادا سے جھٹکا اور فخریہ انداز سے بولی، اب مجھے کسی کو نائب مقرر کرنے کی ضرورت نہیں۔ سامری اب شکنتلا اس قدر شکتیمان ہو چکی ہے کہ کوئی عام آدمی شکنتلا کا سامنا کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ویسے بھی تبانہ کے بازی اب جان چکے ہیں، اور محل کا ایک ایک شخص جانتا ہے کہ میں جادوگرنی بھی ہوں، لہٰذا اب مجھے کوئی خوف یا ڈر نہیں۔ جب بھی محل میں آؤں گی سب میری عزت اور تعظیم کرنے پر مجبور ہوں گے، اور نہ میری خون پینے والی بات کسی سے ڈھکی چھپی ہے، اور نہ مجھے اب کسی سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت ہے، اور نہ کسی کی مدد کی۔ اور سامری کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سامری نے معنی خیز انداز میں سوال کیا تو شکنتلا نے باہیں اس کے گلے میں ڈالتے ہوئے کہا، تم میرے ساتھی اور محسن ہو، لیکن یہ بات بہرحال ایک حقیقت ہے کہ اب میں تم سے بھی زیادہ شکتی رکھتی ہوں۔ شکنتلا فخریہ لہجے میں بولتی گئی، یہ تمہاری بھول ہے شکنتو، ایسی باتیں نہ کیا کرو جس سے ہمارے درمیان بدگمانی پیدا ہو، اور ابھی تو تم لشکران کے خوف سے کانپنے لگتی ہو۔ ارے ہاں، شکنتلا مچھلی کی طرح سامری کی گرفت سے نکل کر اپنا لباس درست کرتے ہوئے بولی، کوٹھاری تو ختم ہو چکا ہے، اب تو حشکران آزاد ہو گیا ہوگا، اسی لیے تو کہتا ہوں کہ سامری کو نہ للکارو۔ بھولی صورت، تمہیں تو یہ بھی پتہ نہیں کہ حشکران کہاں اور کس حالت میں ہے۔ سنو، حشکران کوٹھاری کے شہر سے آزاد ہو چکا ہے، پرنتو اس کو یہ علم نہیں ہوا، بلکہ وہ اس وقت ہاراکاری کے جنگلوں میں آباد ایک وحشی قبیلے میں ہے۔ اس کے ساتھ ایک مسلمان نوجوان دلاور بھی ہے، اور وہ بھی کوٹھاری کا قیدی ہے، اور تمہیں ابھی میرے ساتھ ہاراکاری چلنا ہوگا تاکہ وہاں سے انہیں اس قبیلے جس کا سردار تبریشیا ہے اور انہیں آزاد کروا کر لانے کی کوشش کی جا سکے۔ کوشش کیوں؟ یقینی بات کیوں نہیں؟ شکنتلا اعتماد سے بولی، تبریشیا کی شکتی سے تم واقف نہیں۔ سامری سنجیدہ ہو گیا۔ تبریشیا عرصہ دراز سے زندہ چلا آ رہا ہے، اس کے قبضے میں عنکبوت جن ہے، اور اس کی اپنی جان ایک اچھا دھاری ناگ کے اندر ہے۔ جب تک وہ ناگ ختم نہیں کیا جاتا تبریشیا مر نہیں سکتا۔ بہت خوب، شکنتلا چہکی، یہ کام تو خاصا دلچسپ معلوم پڑتا ہے۔ دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ خوفناک حد تک خطرناک بھی، اس میں جان کا خطرہ بھی ہے۔ تبریشیا اب تک کے تمام دشمنوں سے طاقتور ہے، اور اس کے لیے ہمیں بھی خاص تیاری کرنا ہوگی۔ تو پھر کب چلیں ہم ہاراکاری کے جنگلوں میں حشکران کو لینے؟ کل شام کو چلیں گے، میں نے کچھ ضروری تیاریاں ابھی کرنی ہیں، اب میں چلتا ہوں، تم بھی تب تک آرام کرو۔ یہ کہہ کر سامری غائب ہو گیا۔
اور شکنتلا طویل سانس لے کر رہ گئی اور سکون سے لیٹ گئی۔ سامری اور شکنتلا ایک ہیبت ناک گڑگڑاہٹ کے ساتھ بستی ہارا کاری کے اس میدان کی زمین پھاڑ کر نکلنا شروع ہوئے جہاں وحشی دلاور کو اس کا سر کاٹنے کے لیے اس جگہ لے جانے کے لیے کھینچ رہے تھے جہاں دوسرے 5 قیدیوں کے سر کاٹے جا چکے تھے۔ شک ہوتی زمین سے شکنتلا اور سامری اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے، اور اس سے قبل کہ شکنتلا اور سامری زمین سے پوری طرح باہر آتے، تبریشیا اور شکارا دونوں نے ایک وقت ایک فلک شگاف چیخ مار کر دونوں کی انگلیاں پھیلا کر شکنتلا اور سامری کی طرف کر کے چلانے لگے تو نارنجی رنگ کی شعاعیں برق رفتاری سے سامری اور شکنتلا کو گھیرے میں لے کر گھومنا شروع کر دیا تو سامری اور شکنتلا جو ابھی زمین سے کمر تک باہر نکلے تھے وہیں جم کر رہ گئے۔ ہیالا شکارا اور تبریشیا نعرے لگاتے ہوئے سامری اور شکنتلا کی طرف بڑھنے لگے۔ دلاور کو قابو کرنے والے جنگلی بھی یہ منظر دیکھ کر رک گئے۔ یوں موت کا آنا شاید ٹھہر سا گیا۔ خود دلاور اور حشگران بھی اس عجیب و غریب صورتحال میں مگن ہو کر اپنے ارد گرد سے بے خبر ہو گئے۔ ادھر شکنتلا اور سامری کے چہرے پریشان نظر آ رہے تھے، انہیں سر منڈلاتے ہی یوں اولے پڑنے کی قطعاً امید نہ تھی۔ اسی اثنا میں تبریشیا اور شکارا ان کے سروں پر پہنچ گئے۔ شکارا نے قریب آتے ہی بایاں ہاتھ گھما کر شکنتلا کے گال پر چڑھ دیا۔ شکنتلا کے لیے یہ دوسری غیر متوقع بات تھی۔ ادھر تبریشیا نے اسی طرح سامری کے منہ پر تماچا کھینچ مارا اور پھر دوسرا تماچا رسید کیا۔ دوسری طرف شکارا بھی دوسری بار تماچا شکنتلا کے دوسرے گال پر جما چکا تھا اور پھر دونوں شکنتلا اور سامری کے گال سرخ کرنے لگے۔ شکنتلا اور سامری کے ہاتھ ابھی زمین کے اندر ہی تھے، نتیجے کے طور پر دونوں بے بسی سے پٹنے لگے۔ تمانچے اتنے بھرپور، زوردار اور تسلسل سے تھے کہ دونوں جادو وادو بھول گئے اور بے بسی سے منہ بچانے کے لیے ادھر ادھر کرنے لگے، لیکن تبریشیا اور شکارا نے انہیں سنبھلنے کا کوئی موقع دینے پر رضامند نظر نہ آتے تھے۔ سامری اپنے خواص قائم رکھنے کی پوری کوشش میں مصروف عمل تھا، تاہم شکنتلا لاکھ طاقتور ہونے کے باوجود لڑکی ہونے کے ناطے ان خوفناک تھپیڑوں کی تاب نہ لا سکی، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس کی باچھوں سے خون کی لکیریں برآمد ہونے لگی اور وہ بلبلانے لگی، اور پھر اس کے ذہن کے ہر گوشے میں تاریکی پیر جمانے میں کامیاب ہو گئی۔ شکنتلا بے ہوش ہو چکی تھی۔ ادھر تبریشیا سامری کے منہ پر مسلسل تھپڑ زنی کر کے اس کی زبان بندی میں مصروف عمل تھا، لیکن سامری کے اعصاب شکنتلا کے مقابلے میں خاصے مضبوط ثابت ہوئے اور تھپڑ مارتے مارتے اچانک ہی تبریشیا کے ہاتھ ہوا میں لہرا کر رہ گئے۔ سامری غائب ہو چکا تھا۔ عین اسی وقت زوردار کڑک کے ساتھ بجلی چمکی اور موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ بجلی چمکنے سے پورا پنڈال روشن ہو گیا تو وحشیوں میں بھگدڑ مچ گئی اور وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ بجلی مسلسل چمکنے لگی۔ بجلی کے چمکنے سے وحشی سراسیمہ ہو جاتے اور چمک ختم ہونے کے بعد شور مچنے لگتا۔ وحشی دھڑا دھڑ بھاگ رہے تھے، سو اسی افراتفری کے آڑ لے کر دلاور ناگ کی سیٹ میں بھاگ نکلا۔ گہری اندھیری رات اور موسلادھار بارش کے باعث جگہ جگہ کیچڑ بن رہا تھا، لیکن جان بچانے کے لیے وہ سرپٹ بھاگا چلا جا رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے وہ درختوں کے جھنڈ میں گھس گیا۔ یہ ایک گھنا جنگل تھا، ٹہنیاں اور کانٹے اس کے منہ اور جسم پر زخم بنانے لگے۔ آخرکار ایک جگہ کھڑا ہو کر ہانپنے لگا اور تیزی سے چاروں طرف نگاہیں دوڑا کر کسی پناہ گاہ کو تلاش کرنے لگا۔ بارش اور تیز ہواؤں کے جھکڑ اب بھی چل رہے تھے۔ کافی دیر ادھر ادھر تلاش کے بعد اسے ایک بڑی چٹان کی اوٹ مل گئی اور وہ وہاں بیٹھ گیا۔ کافی دیر کے بعد موسم کھل گیا، آسمان صاف ہو گیا اور چاند نے 400 پیلی روشنی سے دھرتی پر مدھم چاندنی کی چادر تان دی۔ ایسے میں دلاور کو دور کچھ فاصلے پر کچے پکے مکانات کا سلسلہ دکھائی دیا۔ یہ شاید وحشیوں کی بستی تھی۔ خشگران کا کچھ پتہ نہ تھا۔ چٹان کی اوٹ میں بیٹھے بیٹھے دلاور اونگنے لگا اور نیند کی گہری آغوش میں چلا گیا۔ پھر اسے یوں محسوس ہوا کہ اسے کوئی جگا رہا ہے۔ آنکھ کھلی تو بابا سائیں مرچو اپنے سامنے پایا۔ بابا سائیں دوزانوں بیٹھے تھے، ہاتھ میں تسبیح تھام رکھی تھی جس کے دانے مسلسل گر رہے تھے۔ بابا جی آپ؟ ہاں میں دلاور۔ بابا جی مجھے اس مصیبت سے نکال لیں، میں حالات سے لڑتے لڑتے چور ہو گیا ہوں، میری مدد کریں۔
اپنی مدد آپ کے تک چلنا سیکھو۔ ایک بات میں تجھے بتا دوں کہ کوٹھاری مر چکا ہے اور تم اب آزاد ہو۔ سچ بابا جی، یہ تو آپ نے بڑی خوشخبری سنائی۔ دوسری بات یہ ہے کہ سائیں مرچو اپنی ہی دھن میں بول رہے تھے، باوضو رہنے کی کوشش کرو، نماز پڑھا کرو، یہ جادوگروں کی بستی ہے، یہاں ابلیس کے پجاری رہتے ہیں، آیت الکرسی تیری حفاظت کرے گی۔ دن کی روشنی میں ابلیسی عام آدمی ہوتے ہیں جبکہ رات کو ان کی شیطانی قوتیں اجاگر ہوتی ہیں، ایسے میں اندھیرا ان کا مددگار اور چمکدار روشنی ان کی دشمن ہوتی ہے۔ چمکتی روشنی دیکھ کر یہ پاگل ہو جاتے ہیں، اسی لیے میں تمہارے لیے ایک تحفہ چھوڑے جا رہا ہوں، رات کے وقت اس کو اپنی مٹھی میں بند رکھنا اور یاد رکھو جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ دلاور ہو تو دل آور بھی بنو، ورنہ یہ بستی تمہارے لیے قبرستان بن جائے گی۔ یہ کہہ کر سائیں مرچو نے اپنی عبا کے اندر ہاتھ ڈال کر ایک انڈا نما شیشے کا بنا ہوا پتھر نکالا تو پوری جگہ اس کی چمک سے منور ہو گئی۔ دلاور نے ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑا تو اس کی آنکھیں چندیا گئیں۔ اسی لمحے اسے شدید چبھن کا احساس ابھرا تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ کیا دیکھتا ہے کہ صبح ہو چکی ہے، سورج نکل رہا ہے، جبکہ چند وحشی جنگلی اس کے ارد گرد گھیرا ڈالے کھڑے ہیں۔ انہی میں سے شاید کسی نے نیزے کی انی چبوئی تھی۔ دلاور کو پشت پر جلن کا احساس ہو رہا تھا، وہ تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تو وحشی گوں گاں کرنے لگے اور ایک نے آگے بڑھ کر اسے کچھ کہا اور اپنے ہتھیار سے ایک طرف اشارہ کر کے چلنے کا حکم دیا۔ دلاور چپ چاپ چل پڑا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کاش سائیں مرچو حقیقت میں اسے کوئی تحفہ دے دیتے تو بڑی آسانی ہو جاتی۔ وحشی اسے اپنے گھیرے میں لے کر اس بستی کی طرف لے جا رہے تھے جسے رات کے اندھیرے میں وہ دیکھ چکا تھا۔ بستی کی گلیوں میں کافی دیر چلنے کے بعد وحشی اسے ایک بہت بڑے کالے پتھروں سے تعمیر کی گئی عمارت کے سامنے لے آئے۔ عمارت کی چار دیواری وسیع و عریض تھی، لیکن وہ جیسے ہی اس کے صحن میں پہنچا تو دیکھتا ہے کہ چار دیواری کے بیچوں بیچ ایک بلند مینار ہے، انسانی کھوپڑیوں سے بنا ہوا ہیبت ناک مینار، اتنا اونچا کہ اس کی چوٹی نظر نہ آتی تھی۔ مینار سے ذرا ہٹ کر ایک بہت بڑا تالاب تھا جس میں سیاہ گدلا اور گندا پانی تھا۔ گندگی بھرے تالاب سے بدبو اٹھ رہی تھی۔ دلاور نے فوراً ناک پر ہاتھ رکھ لیا، لیکن وہ دیکھ رہا تھا کہ بے شمار عورتیں اور مرد اس میں اشنان کر رہے تھے اور ایک دوسرے پر کیچڑ اچھال رہے تھے۔ شاید ان ابلیسیوں کا یہ کوئی مقدس تالاب تھا۔ وحشی اسے ہانکتے ہوئے عمارت کے برآمدے میں لے گئے۔ برآمدے سے آگے بڑے بڑے کمرے تھے، انہی میں سے ایک کمرے میں دلاور کو دھکا دے کر باہر سے دروازہ مقفل کر دیا گیا۔ دھکا لگنے سے دلاور منہ کے بل جا گرا تو اچانک اسے کسی گولی نما چیز کے لڑکنے کی آواز آئی اور آواز کے ساتھ ہی اندھیری کوٹری روشن ہو گئی تو دلاور کی آنکھیں ایک دفعہ پھر چندیا گئیں اور اس کے ساتھ ہی اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب اس نے دیکھا کہ لڑکنے والی چیز وہی انڈا نما بیضوی شیشے والا پتھر ہے جسے خواب میں اس نے سائیں مرچو سے لیا تھا۔ دلاور حیرانگی اور خوشگواریت سے اسے دیکھنے لگا اور ہاتھ بڑھا کر اسے دائیں ہاتھ میں تھام لیا اور اس نے اسے بالکل ہلکا پھلکا محسوس کیا۔ پھر اس کا دل خوشی سے ناچنے لگا، فرتے جذبات سے اس کے آنسو نکل آئے۔ پھر اس نے بابا جی کا شکریہ ادا کیا اور تیمم کر کے وضو کیا۔ اب اس کا دل مطمئن تھا مگر زوروں کی بھوک لگی ہوئی تھی، جانے کتنی دیر گزر گئی۔ دلاور کا بھوک سے برا حال تھا لیکن سوائے صبر کے کوئی چارہ نہ تھا۔ وحشی اسے کمرے میں بند کر کے کمرے کا دروازہ سختی سے بند کر گئے تھے۔ اچانک آہٹ پیدا ہوئی، دروازہ کھلا اور وحشی اندر آئے۔ انہوں نے ایک پرات اٹھا رکھی تھی جس میں عجیب و غریب سبزی پکی تھی اور ساتھ کسی عجیب سے آٹے کی بھورے رنگ کی 3 روٹیاں رکھی تھی۔ پانی کا ایک بڑا برتن لبالب بھرا تھا۔ دلاور کے آگے سامان رکھ کر وہ ایک طرف بڑھ گئے۔ دلاور ندیدوں کی طرح کھانے پر ٹوٹ پڑا اور منٹوں میں سب کچھ چٹ کر کے پانی بسم اللہ کر کے پیا۔ وحشی اس کی حرکات کو بغور دیکھ رہے تھے۔ باہر شاید رات ہو چکی تھی کیونکہ کوٹری کی چھت کے باہر چھوٹے سے روشن دان سے روشنی آنا بند ہو گئی تھی۔ دلاور اکڑوں بیٹھا حالات پر غور کر رہا تھا کہ نہ جانے حشکران کہاں چلا گیا ہے اور وہ کون تھے جو عین اس کی موت کے وقت زمین پھاڑ کر نکلے تھے جنہیں تبریشیا اور شکارا نے تھپیڑوں پر رکھ لیا تھا۔ شاید دلاور زیادہ نہ جان سکا تھا کہ پھر فوراً
افراتفری مچ گئی تھی اور دلاور اپنی جان بچا کر بھاگ نکلا تھا، تاہم اتنا اسے ضرور پتہ چل گیا تھا کہ زمین شک کر کے آنے والوں میں کوئی عورت بھی تھی جو شکارا کے مسلسل تھپڑ زنی سے چلانے لگی تھی۔ دلاور سوچوں میں غرقاب تھا کہ دھڑام سے کوٹری کا دروازہ کھلا اور ایک لڑکی کو باہر سے دھکا دے کر کوٹری کے اندر پھینک دیا گیا۔ گرنے سے لڑکی کی چیخ نکل گئی۔ اس کی چیخ دلاور کو آشنا لگی اور دلاور چونک پڑا۔ شکنتلا جب ہوش کی وادیوں میں واپس پلٹی تو اس نے اپنے آپ کو ریت کے اندر دھسے ہوئے پایا۔ صرف اس کی گردن باہر تھی، باقی سارا جسم ریت کے اندر دبا ہوا تھا۔ منہ کے اندر روئی ٹھسی ہوئی اور منہ پر کپڑا بندھا تھا جسے سر کے پچھلی طرف لے جا کر سختی سے گرہ لگائی گئی تھی۔ ریت سخت گرم ہو رہی تھی جس کی وجہ سے شکنتلا بڑی اذیت محسوس کر رہی تھی۔ اس نے پلکیں اٹھا کر دیکھا تو ارد گرد چند وحشیوں کو پایا جو آلتی پالتی مارے اس کے مختلف اطراف بیٹھے تھے۔ یہ دراصل شکارا، تبریشیا اور ان کے چند رفقا کار تھے۔ انہیں پتا تھا کہ شکنتلا ناگن اور انتہائی شاطر جادوگرنی ہے، اسی لیے اس وقت وہ اس پر ایک عمل خاص کرنے میں مصروف تھے۔ سب کے ہونٹ تیزی سے ہل رہے تھے۔ تبریشیا کے سامنے ایک چاندی کی تشتری رکھی تھی جس میں سیاہ گاڑھا غلیظ کیچڑ تھا، جس میں بے شمار چھوٹے چھوٹے حشرات الارض تیر رہے تھے اور اس پانی سے بدبو کے بھبوکے اڑ رہے تھے۔ شکارا کے ہاتھ میں سانپ نما اعضاء تھا جس کی ہاتھ والی جگہ پر ایسے سانپ کی تشبیہ تھی جس کے منہ کے اندر ایک چھوٹا سا سانپ پھنسا ہوا تھا جو آدھا منہ کے اندر اور آدھا باہر تکلیف سے تڑپنے کے انداز میں تھا۔ کافی دیر تک پڑھتے رہنے کے بعد تبریشیا اپنی جگہ سے اٹھا اور شکنتلا کے چہرے کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ شکنتلا جو کھلی آنکھوں سے ساری صورتحال دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں خوف اترنے لگا۔ یہ تو وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ ہارا کاری قبیلے کے چنگل میں پھنس چکی ہے۔ رات ہارا کاری قبیلے میں نمودار ہوتے ہی اس کے ساتھ جو سلوک ہوا تھا وہ اس کو یاد آ رہا تھا، اور اس وقت وہ جن حالات سے نبرد آزما تھی وہ اس کے لیے انتہائی مایوس کن تھے۔ وہ بالکل بے بس ہو چکی تھی، روئی سے بھرا منہ بری طرح کس کر بندھا ہوا تھا، وہ ناک کے راستے سانس لینے پر مجبور تھی۔ ریت اس کی آنکھوں میں پڑ رہی تھی جس کی وجہ سے آنکھیں بھی کھلی رکھنا دشوار محسوس ہو رہا تھا۔ چمکتے سورج تلے ریت تپ رہی تھی، اسے اپنا دم گھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی زبان حرکت سے مکمل طور پر قاصر تھی، سامری کا دور دور تک نشان بھی نہ تھا، اور اس کے گرد وحشی جادوگر گھیرا ڈالے اس پر کوئی عمل کرنے میں مصروف تھے۔ اب کیا ہوگا یہ سوچ سوچ کر اسے ہول اٹھ رہے تھے۔ اب تبریشیا نے اپنی تشتری کے اندر ہاتھ ڈال کر باہر نکالا تو اس کے ہاتھ میں کیچڑ تھا جو اس نے شکنتلا کے چہرے کے کھلے حصے پر لگانا شروع کر دیا، اور گال، آنکھیں، ماتھا، تھوڑی کا نچلا اور گردن کا اوپری حصہ کیچڑ سے بھر دیا۔ کیچڑ سے اٹھنے والی دماغ پھاڑ بدبو سے شکنتلا کو ابکائیاں آنے لگی، لیکن منہ سختی سے بند ہونے کی وجہ سے ابکائیاں حلق کے اندر ہی دم توڑنے لگی۔ چہرے پر گندے کیڑوں کے چلنے پھرنے کو شکنتلا صاف محسوس کر رہی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں سامری کو یاد کیا، کوئی منتر پڑھنے کی کوشش کی، کئی دفعہ روپ بدلنے کا سوچا، لیکن مایوسی کے اتھاہ گہرائیاں اسے ہر جانب دکھائی دینے لگی۔ تبریشیا اپنے کام میں مصروف رہا اور اس کے سر کے بالوں کو کیچڑ سے لت پت کر دیا۔ اب شکارا نے عصا لے کر شکنتلا کے گرد ایک حصار قائم کرنا شروع کر دیا۔ علامتی حصار مکمل کرنے کے بعد عصا کو، جس پر سانپ کو کھانے والے سانپ کی شبیہ نمایاں تھی، الٹی طرف سے پکڑ کر دستہ شکنتلا کے سر پر مارنے لگا۔ حالانکہ وہ آہستہ آہستہ مار رہا تھا، مگر شکنتلا کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے دماغ میں دھماکے ہو رہے ہوں۔ اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی تھی۔ اب شکارا اور تبریشیا اور ان کے تمام رفقائے کار اٹھے اور شکنتلا کے سر کے گردا گرد کھڑے ہو گئے، اور دونوں ہاتھوں کی بند مٹھیاں اس کے سر کے عین اوپر لا کر نچوڑنے کے انداز میں دبانے لگے تو سبز رنگ کا سیاہ مادہ مٹھیوں سے نکل کر شکنتلا کے سر پر گرا تو شکنتلا ایک دفعہ چلانے کے انداز میں سر جھٹکنے لگی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے سر پر کسی نے انتہائی ٹھنڈی برفیلی چیز انڈیل دی ہو، اور اس کے بعد شکنتلا کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا اور پھر وہ بے ہوش ہو گئی۔ دوبارہ جب آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو صاف ستھرے کپڑوں میں پیال کے بستر پر لیٹے پایا
ہوش آنے پر اسے کھانے پینے کا سامان دیا گیا اور پھر 2 ویشیوں نے اسے ہتھیاروں کے سائے تلے ابلیسی دیوتا کے کھوپڑی مندر میں لا کر اس کوٹری میں دھکیل دیا جہاں دلاور صبح سے موجود تھا۔ دلاور نے فوراً جانچ لیا کہ یہ وہی عورت ہے جو کل رات زمین پھاڑ کر نکلی تو تھی، لیکن ہارا کاری کے کاہن اور سردار کے ہتھے چڑھ گئی تھی۔ شکنتلا نے بھی کوٹری میں اپنے علاوہ ایک مرد کی موجودگی کو محسوس کیا اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور گرنے سے لگنے والی چوٹوں کو سہلانے لگی۔ دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں تو دونوں ہی ایک دوسرے کو نظر انداز نہ کر سکے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈالے مبہوت ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ شکنتلا کے دیکھنے کا سبب دلاور کی دل آویز مردانہ وجاہت تھی۔ بری بری خوابیدہ آنکھیں، گھنگریالے بال، 6.5 فٹ قد، گھنی مونچھیں، بازوؤں کی مچلتی مچھلیاں، مضبوط جسم۔ شکنتلا تو پہلے ہی آنکھیں نہ جھپکاتی تھی۔ دلاور کی شخصیت میں ایسی کھوئی کہ کبھی کبھار دانستہ جو پلکیں جو جھپکاتی تھی وہ بھی بھول گئی۔ ادھر دلاور بھی شکنتلا کے حسن میں کھو سا گیا۔ گو اس وقت شکنتلا کے بکھرے اور ریت سے اٹے ہوئے بال تھے، لیکن پھر بھی ویشیوں کے نرگے میں خوبصورت دوشیزہ جس کا حسن قیامت خیز تھا کو دیکھ کر دلاور مبہوت ہو گیا۔ اس کے علاوہ دلاور کے لیے یہ بات بھی باعث دلچسپی تھی کہ یہ عورت کون ہے جو کل زمین کے اندر سے برآمد ہوئی تھی۔ دونوں کافی دیر خاموشی سے ایک دوسرے کو تکتے رہے۔ آخر کار شکنتلا سے نہ رہا گیا، اس نے سکوت کا پیٹ چاک کر دیا۔ کون ہو تم نوجوان؟ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ دلاور نے نپے تلے انداز میں جواب دیا۔ اور تم کون ہو؟ شکنتلا دلاور نے زیر لب دہرایا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس نام سے پہلے بھی کوئی آشنائی ہو۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ کس سوچ میں گم ہو خوبصورت نوجوان؟ شکنتلا اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ یہ نام میں نے پہلے بھی سنا ہے۔ دلاور شکنتلا کو بغور دیکھتے ہوئے بولا۔ ضرور سنا ہوگا، شکنتلا مسکرائی۔ شکنتلا کو تو آدھی دنیا جانتی ہے۔ ارے ہاں، دلاور یاد آ جانے کے انداز میں اپنے سے مخاطب ہوا۔ شکنتلا نام کی عورت کا ذکر تو خشکران بھائی نے بھی کیا تھا۔ کیا خشکران؟ شکنتلا دلاور کے منہ سے خشکران کا ذکر سن کر بری طرح چونکی۔ تم خشکران کو جانتے ہو؟ شکنتلا حیرانگی کے ساتھ پر امید لہجے میں بولی۔ ہاں، کیوں نہیں، وہ میرے ساتھ ہی تھا، البتہ کل شام سے لاپتہ ہے۔ تم نے ضرور پھر میرے بارے میں خشکران سے ہی سنا ہوگا۔ لیکن دلاور نے کچھ سوچا تو ڈرا اور خوف کی ایک لہر اس کے چہرے پر آ کر گزر گئی۔ تم ناگن ہو؟ دلاور کسی انجانے خوف سے لرز اٹھا۔ ہاں، شکنتلا مسکرا کر بولی، لیکن تمہیں مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں دلاور، کیونکہ تم خوبصورت اور جوان ہو اور مجھے ایسے مرد بہت اچھے لگتے ہیں۔ کیوں؟ دلاور کے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ اس لیے کہ میں خود بھی خوبصورت اور جوان ہوں۔ کیا تم مجھے سانپ بن کر دکھا سکتی ہو؟ دلاور کا دل شاید ابھی اس حقیقت کو تسلیم کرنے پر تیار نہ تھا۔ پتہ نہیں، کوشش کرتی ہوں، شکنتلا بے دلی سے بولی۔ اسے یقین تھا کہ تمام رات اور سارا دن اس پر جو جان لیوا تجربات کیے گئے ہیں اور اس کے بعد اس کوٹری میں اس کو قید کر دیا ہے تو یقیناً تبریشیا اور اس کے ساتھیوں نے اس کی صلاحیتیں سلب کر لی ہوں گی۔ یہ سوچ کر اس نے ہلکی سی پھنکار ماری اور سانپ بننے کا خیال من میں لائی تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جو اس نے اپنے آپ کو ناگن بنتے ہوئے پایا۔ دلاور یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا اور ایک سنسناہٹ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرایت کرتی چلی گئی۔ دوسرے ہی لمحے شکنتلا پھر انسان بن گئی، لیکن اب وہ پہلے والی گرد و غبار اور ریت سے اٹی ہوئی میلی کچیلی شکنتلا نہ تھی، بلکہ سبز رنگ کی باریک ایک جالی دار ساڑی میں ملبوس تھی جس کے ساتھ برائے نام مختصر سا بلاؤز تھا۔ سیاہ لمبی ریشمی زلفیں شانوں پہ بکھری ہوئی، مکمل بناؤ سنگار اور ہیرے جواہرات اور سونے کے زیورات سے لدی پھدی۔ دلاور اس کا قیامت خیز حسن دیکھ کر حیرت زدہ ہو گیا۔ ڈر گئی؟ شکنتلا مسکرائی۔ دلاور دل آور ہے اور دلاور نے اللہ کے سوا کسی سے ڈرنا نہیں سیکھا۔ دلاور نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مضبوط لہجے میں کہا تو شکنتلا کو اپنی توہین محسوس ہوئی۔ اس کے ہونٹ بنچ گئے۔ اسی قسم کے الفاظ سے اسے ایک دفعہ پہلے بھی واسطہ پڑا تھا۔ غصے سے اس کے چہرے کی رنگت سرخ ہونے لگی۔ کچھ دیر پہلے تو وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ اس کی طاقتیں سلب ہو چکی ہیں، لیکن انسان سے سانپ اور پھر انسانی روپ میں آنے کی کامیابی کے بعد اپنی فطرت کے عین مطابق پھر اس کی آنکھیں اور دماغ پر غرور کی چربی چڑھ گئی۔ یہ بات صحیح ہے کہ تم مجھے پہلی نظر میں ہی پسند آئے ہو، پرنتو تم شکنتلا کا اپمان کسی صورت نہیں کر سکتے۔
اپنے الفاظ واپس لو دلاور، شکنتلا گرجی۔ ایک لمحے کو دلاور اس کا اور لہجہ دیکھ کر حیران بھی ہوا اور سراسیما بھی، پھر قوت ایمانی عود کر آئی، کیونکہ شکنتلا اللہ کا نام سن کر بھڑکتی تھی اور دلاور جو مسلمان تھا اس کے لیے یہ بات کسی طور گوارا نہ تھی۔ ہوش میں آؤ شکنتلا، میں الحمدللہ مسلمان ہوں اور تمہیں میرے اعتقاد میں دخل اندازی کا کوئی حق نہیں۔ ایسی تیسی تیرے مسلمان ہونے کی شکنتلا اب شاہانہ چال میں پوری طرح آ چکی تھی۔ ایک لمحے میں میرے چرن چھو کر اعلان وفاداری کر دو، ورنہ کتے کی موت مار دوں گی۔ تم جو چاہو میرے ساتھ سلوک کرنے کا سوچو شکنتلا، کیونکہ مجھے خشکران سے پتہ چل چکا ہے کہ تم ناگن بھی ہو اور زبردست جادوگرنی بھی، لیکن میں وحدانیت پر کوئی سودے بازی تیرے ساتھ کرنے پر تیار نہیں۔ دلاور کے لہجے میں بلا کا اعتماد دیکھ کر شکنتلا جلا اٹھی اور کچھ پڑھ کر زور سے پھونک دلاور کی طرف اچھال دی۔ دلاور ہر قسم کے حالات کے لیے تیار ہو چکا تھا، لیکن کچھ نہ ہوا۔ شکنتلا بڑی حیران ہوئی اور پھر تیزی سے کچھ پڑھا اور اپنی انگلی کا اشارہ دلاور کی طرف کر دیا، لیکن پھر بھی کچھ نہ ہوا۔ شکنتلا جان گئی کہ اس کی جادوئی شکتیاں تبریشیا نے سلب کر لی ہیں۔ اب اس نے روپ بدل کر کسی درندے کے روپ میں آنے کا سوچا، لیکن وہی ڈھاگ کے 3 پات، وہ درندہ بھی نہ بن سکی۔ اچانک شکنتلا کے ذہن میں چھپاکے کی طرح ایک خیال ابھرا کہ سانپ تو میں بن ہی سکتی ہوں، لہٰذا وہ بجلی کی سی تیزی سے پھنکار کر شیش ناگن بن گئی اور پھر پھن اٹھا کر برق رفتاری سے دلاور کے بازو کی طرف لپکی اور پلک جھپکنے سے پہلے اسے ڈس لیا۔ دلاور نے جان لیا کہ اب اس کا آخری وقت آن پہنچا ہے، لیکن شکنتلا دلاور کے بازو پر ڈسنے کے بعد خود دھک سے رہ گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس سے ڈسا ہی نہیں گیا، بلکہ اس کے منہ میں دانت ہی نہ تھے۔ یہ کیا ہوا؟ کیا میں صرف شکنتلا اور ناگن بننے تک رہ گئی ہوں؟ کیا میں بالکل بے ضرر ہو گئی ہوں؟ یہ سوچ کر وہ ایک دفعہ پھر پھن اٹھا کر دلاور پر حملہ آور ہونے کے لیے پھن تولنے لگی۔ ادھر دلاور نے بھی بھانپ لیا ناگن شکنتلا کو کوئی مسئلہ ضرور درپیش ہے جو یہ دوبارہ حملہ کے لیے آئی ہے، اور پھر بازو پر جس جگہ اس نے ڈسا تھا وہاں نہ تو دلاور کو کوئی تکلیف ہوئی اور نہ زخم کا نشان نمایاں ہوا، بلکہ اسے یوں لگا تھا جیسے کسی شیر خوار بچے نے جس کے دانت نہ ہوں اپنے پوپلے منہ سے اس کے بازو پر کاٹنے کی شرارت کی ہو۔ یہ سوچتے ہی دلاور کو یقین ہو گیا کہ فی الحال ناگن بے ضرر ہے، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ تمام باتیں ایک لمحے سے بھی کم عرصے میں دلاور کے ذہن میں ابھری تھی اور ناگن کو دوبارہ حملے کے لیے تیار دیکھ کر دلاور اور چوکنا ہو گیا، اور اب جیسے ہی ناگن ڈسنے کے انداز میں اس کے پاؤں کی طرف لپکی، دلاور نے کمال جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے شیش ناگن کی گردن پر ہاتھ ڈال کر دوسرے ہاتھ سے اس کی دم قابو کر لی اور اپنی گرفت کو مضبوط کرنے لگا۔ یہ صورت دیکھ کر شکنتلا نہ صرف بوکھلا اٹھی بلکہ اسے خوف پیدا ہو گیا کہ کہیں دلاور ایک ہی جھٹکے سے اس کے 2 ٹکڑے نہ کر دے۔ اس نے پوری قوت صرف کر کے اپنے جسم کو سکیڑے رکھا تاکہ کہیں جسم تن جانے کی صورت میں ٹوٹنے کا خطرہ نہ پیدا ہو جائے۔ چند لمحے تک دونوں اپنے اپنے طور پر زور آزمائی کرتے رہے، پھر شکنتلا موقع پا کر زور سے پھنکاری اور انسانی روپ میں ظاہر ہو گئی۔ اب صورتحال یوں تھی کہ شکنتلا کی گردن دلاور کے ایک ہاتھ میں اور دونوں جڑے ہوئے پاؤں اس کے دوسرے ہاتھ میں تھے۔ شکنتلا کے اچانک انسان بننے سے دلاور ایک لمحے کو ٹھٹکا اور شکنتلا کو شاید اسی ایک لمحے کا انتظار تھا، اور وہ چکنی مچھلی کی طرح پھسل کر دلاور کی گرفت سے نکلتی چلی گئی۔ شکر کرو دلاور کہ تم اس وقت شکنتلا کے سامنے آئے ہو، جب وقت کے منہ زور گھوڑے پر شکنتلا ایسی حالت میں سوار ہے کہ راسے اس کے ہاتھ میں نہیں اور پاؤں رکاب میں نہیں۔ شکنتلا نے اسے خشمگی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اور اپنے دونوں ہاتھ کولوں پر رکھتے ہوئے کہا تو دلاور، جو اب اعتماد کی دولت سے مالا مال ہو چکا تھا، ہنس پڑا اور پھر کہنے لگا، سانپ کی اولاد کوئی ذی روح ایسا نہیں جس نے موت کا ذائقہ نہ چکھا ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو تمہارے آباء و اجداد زندہ ہوتے، اور اگر تو میری بات سے اتفاق کرتی ہے تو پھر اس عارضی زندگی کے لیے اتنا غرور تکبر کیسا کہ تو اس مالے کا نام سن کر برہم ہو جاتی ہے جس نے یہ سب نظام پیدا کیا، اور یاد رکھ کہ کسی ایسی بد زبانی کی کوشش سے پہلے ہی میں تمہارا کوئی لحاظ کیے بغیر تیری زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ شکنتلا دلاور کا جارحانہ رویہ دیکھ کر ایک لمحے کو ششدرا رہ گئی اور پھر آہستگی سے بولی، میرے جیسا حسین تن بدن اور خوشربا جوانی کے قریب آنے کے لیے خشکران سمیت سب حسرت کرتے ہیں،
تیری خوش قسمتی یہ ہے کہ تو پہلی ہی نظر میں مجھے پسند آ گیا ہے۔ زیادہ چلتر دکھانے کی ضرورت نہیں ناگن، تیرا ڈسا تو سنا ہے پانی بھی نہیں مانگتا، اور میں یہاں عشق لڑانے نہیں اپنی بیوی کی تلاش میں آیا ہوں۔ بیوی شکنتلا نے سوال کیا۔ ہاں، میری بیوی غزالہ، جو تبریشیا نے عنکبوت جن کے ہاتھوں اغوا کرا لی تھی، وہ ہاراکاری کے جنگلوں میں کہیں قید ہے، اور میں بھی کوٹھاری کی قید میں بیٹھا تھا۔ کوٹھاری کا نام سن کر شکنتلا کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی اور وہ مسکرا کر بولی، آدم زادے، تیرے لیے خوشخبری ہے کہ کوٹھاری کو ہم نے نرک پاسل کر دیا ہے، وہ اب سنسار میں موجود نہیں۔ مجھے پتہ ہے، دلاور بولا، لیکن تجھے شاید یہ پتہ نہیں کہ شکنتلا اور سامری نے اسے قتل کر دیا ہے، کیونکہ اس کے قبضے میں ہمارا ساتھی خشکران تھا۔ اب ہم اس کی تلاش میں ہاراکاری آئے ہیں، پھر تو ہم سب ایک ہی منزل کے مسافر ہیں۔ دلاور شکنتلا کو بھرپور نظروں سے ناپتے ہوئے بولی، بالکل، اسی لیے میں کہتی ہوں کہ عقل سے کام لے، لیکن ایک شرط ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ اپنے مذہب کے خلاف سننا مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ منظور ہے، شکنتلا مسکرائی، پرنتو ایک شرط میری بھی ہے۔ وہ کیا؟ تو مجھے بہت پسند آیا ہے، اور پسندیدہ مرد کو حاصل کرنا شکنتلا کی ضد ہوتی ہے۔ اگر سامری، میں اور خشکران اپنی اپنی شکتیوں کی مدد سے ہاراکاری قبیلے کی اینٹ سے اینٹ بجا کر اور تبریشیا کو قتل کر کے تیری بیوی کو آزاد کروا لیتے ہیں، تو پھر تو مجھے سیراب کرے گا، لیکن ہمارے اسلام میں شادی کے بغیر عورت مرد کا ملنا حرام ہے۔ لیکن ہمارے اسلام میں یہ سب جائز نہیں۔ اسلام کا نام سن کر شکنتلا کے چہرے پر پھر غصے کی سرخی لہرائی، لیکن ضبط کرتے ہوئے بولی، شادی بھی کر لوں گی تم سے، مجھے تم جیسے کڑیل اور خوبصورت جوان سے شادی کرنے میں کوئی عار نہیں۔ دلاور اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ وہ بخوبی جانتا تھا کہ شادی کے لیے عورت کو مسلمان کرنا ضروری ہے، لیکن اسے یہ بھی پتہ تھا کہ شکنتلا مسلمان ہونے کا سن کر پھر بھڑک جائے گی، لہٰذا اس نے بہتری اسی میں سمجھی کہ فی الحال مزید پٹاری نہ کھولی جائے اور مناسب وقت کا انتظار کیا جائے، کیونکہ خشکران بھی مسلمان نہیں اور کوٹھاری کے مرنے کے بعد وہ بھی آزاد ہو گیا ہے۔ اگر وہ شکنتلا کے ساتھ چلا جاتا ہے تو اکیلا دلاور بے بس ہو جائے گا، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ ابھی شکنتلا کے ساتھ پیار کی پینگیں بڑھا کر اس کو قابو میں رکھا جائے، غزالہ کو تلاش کیا جائے، آئندہ دیکھا جائے گا۔ کیا سوچ رہے ہو دلاور؟ ٹھیک ہے شکنتلا، مجھے منظور ہے۔ شکنتلا کے چہرے پر فخریہ آثار آنے لگے۔ وہ سمجھ گئی دلاور ذہنی طور پر اسے شکست کھا چکا ہے اور جسمانی طور پر بھرپور مرد ہے۔ بلگرام کے بعد وہ آج تک کسی بھرپور مرد سے محروم تھی۔ سامری بوڑھا اور خشکران بنیادی طور پر جن تھا، جبکہ شکنتلا کو اصلی انسان زیادہ پسند تھے۔ وہ اٹھ کر دلاور کے قریب آ گئی اور اپنائیت سے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ وہ کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ کوٹھری کا دروازہ دھڑام سے کھلا۔ دونوں نے دروازے کی طرف دیکھا تو دلاور اچھل پڑا، مارے حیرت کے اس کا منہ کھلا رہ گیا۔ اس کے گرد و نواح وحشی تیر کمانیں اٹھائے مستعد کھڑے تھے، اور غزالہ کے سر پر پھولوں کا بنا ہوا تاج، ہاتھ میں ترشول تھا۔ سر پر پھولوں کا بنا ہوا تاج سجائے غزالہ صاف نظر آ رہی تھی کہ ان وحشیوں کے لیے قابل احترام تھی۔ دلاور مبہوت ہو کر اسے دیکھنے لگا، لیکن اس کے لباس پر نظر پڑتے ہی دلاور پریشان ہو گیا۔ مختلف رنگوں کے پھولوں سے صرف سطح پوشی کا تکلف کیا گیا تھا۔